अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैज़ान हुसैन। आज हम आपको बताएंगे अमरीकी टैरिफ से पाकिस्तान को कितना नुकसान। अमरीका जाना अब मुश्किल नहीं, ट्रंप ने गोल्ड कार्ड वीजे का इजरा कर दिया। गजा कत्लगाह बन चुका है, अक़वाम मुत्तहिदा का एतराफ़। और माइंस एंड मिनरल एक्ट 2025 पर पीटीआई अरकान में फूट पड़ गई, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग भी कर रहा है। नाजरीन, ये थी हमारी हेडलाइन। पहले टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। अमरीकी टैरिफ से पाकिस्तान बरामदात को $70 करोड़ तक नुकसान का तखमीना लगाया गया है। ट्रंप हुकूमत ने पाकिस्तानी मसनूआत पर जो 29% टैरिफ आयद किया है, एक रिपोर्ट के मुताबिक, या हम कहें कि एक रिपोर्ट में एक अंदाज़ा लगाया गया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये पाकिस्तानी साख्ता मसनूआत पर लगाए गए 29% टैरिफ से पाकिस्तानी बरामदात को 50 से $70 करोड़ तक का नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल, 50 से $70 करोड़ पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीकी इक़दामात से बेयकीनी की फिजा जो है वो पैदा हो गई है और मुमकिन तौर पर अमरीकी मार्केटों में कसाद बाजारी आ सकती है। हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीका से टैरिफ के मामले पर बातचीत करने का फैसला भी कर लिया है। इसके लिए गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एक इजलास भी हुआ था, जिसमें इस तमाम मामले को रखा गया था और उस पर गौर व फिक्र हुई थी। अच्छा, ख्याल रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हुकूमत में आते ही चीन, कनाडा, जापान, यूक्रेन और यूरोपीय यूनियन समेत मुतअद्दिद ममालिक पर टैरिफ आयद करते हुए कहा था कि जो मुल्क अमरीकी मसनूआत पर टैरिफ आयद करेंगे, हम भी उन पर टैरिफ आयद करेंगे। अगर आप हमारे व्लॉग्स रेगुलर देखते हों तो जितने टैरिफ जिस मुल्क पर लगाए गए हैं, हमने आपको गुज़िश्ता व्लॉग्स में उसके बारे में तमाम डिटेल्स जो हैं वो बताई हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि टैरिफ ख़त्म करने का वाहिद रास्ता ये है कि कंपनियां अमेरिका में अपनी मसनूआत तैयार करें। दूसरी जानिब अमेरिका ने चीन पर 104% टैरिफ आयद कर दिया है और इस हवाले से सदर ट्रंप का कहना है कि चीन टैरिफ के मुकाबले में करेंसी में हेरा फेरी कर रहा है। अब बात कर लेते हैं अमरीकी वीज़े की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहला गोल्ड कार्ड वीज़ा मुतारिफ करा दिया है, जिसकी कीमत 50 लाख अमरीकी डॉलर रखी गई है। और सहाफ़ियों से बात करते हुए अमरीकी सदर का कहना था कि गोल्ड कार्ड खसूसी रिहायशी इजाजतनामा है, जिसे द ट्रंप कार्ड का नाम दिया गया है। सहाफ़ियों के सामने कार्ड की रोनुमाई अमरीकी सदर ने की है और वो खुद इस कार्ड के पहले खरीदार भी जो हैं वो बन चुके हैं। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि ये खसूसी वीज़ा कार्ड आवाम के लिए 2 हफ्तों से भी कम वक्त में दस्तयाब होगा। इतना महंगा कार्ड जो है वो कोई एक नॉर्मल बिजनेसमैन भी नहीं ले सकता। मतलब ये कार्ड इसलिए उसने इजरा किया है कि ये कोई खरबपति, अरबपति जो बिजनेसमैन हैं वो ही ये कार्ड ले सकते हैं। और ये कार्ड इजरा करने का मकसद भी ये है कि लोग अमेरिका की जानिब, या मालदार लोग या सरमायादार लोग जो हैं वो अमेरिका का रुख करें। असल में ये कार्ड जो है वो एक महंगा वर्जन है ग्रीन कार्ड का, जिसे सदर ट्रंप ने सरमायादारों, कारोबारी शख्सियात और रोज़गार के मौके पैदा करने वालों को अमरीकी आमद की तरगीब देने के लिए ये मुतारिफ कराया है। जैसा कि मैंने आपको कहा भी कि ये सिर्फ सरमायादारों के लिए, और छोटे मोटे सरमायादार भी नहीं, जो हाई लेवल का काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके मालिकान को अपनी तरफ खींचने के लिए या अट्रैक्ट करने के लिए अमरीकी सदर ने ये इकदाम उठाया है। $50 लाख की मालियत का ये कार्ड जो है हर कोई नहीं खरीद सकता, और साथ ही अमरीका का कौमी खसारे को कम करने के लिए भी ट्रंप ने ये इकदाम उठाया है। अमरीकी सदर का कहना है कि अमरीकी शहरियत हासिल करने का ये एक आसान और फौरी और जदीद रास्ता भी है। जब अमरीकी सदर से सहाफ़ियों ने पूछा कि इस कार्ड के लिए रूसी अरबपति ओलिगार्क्स भी अहल होंगे, तो उन्होंने कहा इस इम्कान को भी रद्द नहीं किया जा सकता। मतलब रूस के साथ जो है वो अमेरिका की, आपको पता है, पहले से ही नहीं लगती, आपस में इनके इख्तलाफात कुछ ज़्यादा ही हैं। अब आते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, जो कि गज़ा से मुतल्लिक है। हमें अक्सर साथी कहते हैं कि इस पर आप बात किया करें, तो आज थोड़ा सा हम अपने इस व्लॉग में इसको थोड़ा सा ऐड किया है ताकि हम इस पर थोड़ी सी बात कर सकें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल
آنٹونیو گورتیس نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے امداد کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کے باعث غزہ قتل گاہ بن چکا ہے۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے آنٹونیو گورتیس نے کہا کہ قابض طاقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عام شہریوں کو خوراک، طبی سہولیات فراہم کرے۔ آج ایسا کچھ نہیں ہو رہا، کوئی انسانی امداد غزہ میں داخل نہیں ہو رہی۔ انہوں نے کہا کہ 1 مہینے سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے کہ اب تک غزہ میں امداد کا ایک قطرہ بھی نہیں پہنچا، نہ خوراک، نہ ایندھن، نہ دوا، نہ ہی تجارتی سامان غزہ میں کچھ داخل نہیں ہونے دیا جا رہا۔ امداد کے روکنے کے ساتھ ہی کچھ داخل نہیں ہونے دیا جا رہا۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے اسرائیل کی جانب سے امدادی سامان کی فراہمی کے لیے نئے مجوزہ نظام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ نظام امداد کو محدود کرنے کی کوشش ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہم کسی ایسے نظام کا حصہ نہیں بنیں گے جو انسانی ہمدردی کے اصولوں کی مکمل پاسداری نہ کرے۔ آنٹونیو گورتیس نے مغربی کنارے کی صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر مغربی کنارے کو بھی غزہ میں تبدیل کر دیا گیا تو حالات مزید بدتر ہو جائیں گے۔ کچھ بات کر لیتے ہیں خیبر پختونخوا میں جو مائنز اینڈ منرلز بل کے ترمیمی بل جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کافی سرگرم ہے۔ خیبر پختونخوا مدنیات بل سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی میں مطلب اس بل کے آتے ہی پی ٹی آئی کے آپس میں 2 دھڑے جو ہیں وہ بن چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کا ایک دھڑا اس کو صوبائی وسائل پر قبضہ اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ قرار دینے لگا ہے۔ دوسرے دھڑے نے بل کو بیرونی سرمایہ کاری کے لیے اہم قرار دیا ہے۔ سوشل میڈیا کے پی مائنز اینڈ منرل جو ہے یہ کچھ گھنٹے 1-2 دن جو ہے وہ ٹرینڈنگ میں بھی رہا ہے۔ اچھا، یہ جو تنقید کی گئی ہے یہ مفروضوں، پارٹی کے داخلی اختلافات پر مبنی، بہت کم لوگ جو ہیں وہ اصل اس قانون کے انہوں نے اس قانون کو مطالعہ کیا ہے۔ بہت کم لوگوں نے اس کو مطالعہ کیا ہے۔ باقی جتنے بھی لوگ تنقید کر رہے ہیں وہ اپنی ایک رائے دے رہے ہیں، جتنا بھی ہم نے سوشل میڈیا پہ ان کے اکاؤنٹس میں ان کے ریسرچ کی ہے۔ خیبر پختونخوا اس بل کے بارے میں کچھ بتاتے چلیں کہ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے صوبائی اسمبلی میں پیش کیے گئے مائنز اینڈ منرل ایکٹ 2025 پر پی ٹی آئی اراکین جو ہیں یہ آپس میں پھوٹ کا شکار کیوں ہوئے ہیں۔ ایک دھڑا اسے صوبائی وسائل پر قبضہ قرار دے رہا ہے تو دوسرا اس کے قانون کے عین مطابق ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے حکومتی اور مخالف دھڑوں کی جنگ جو ہے وہ عروج پر پہنچ چکی ہے۔ سوشل میڈیا پر کے پی مائنز بل 2025 ٹرینڈ پہ بھی رہا ہے۔ جب تک ہم یہ ویلاگ اپلوڈ ہو سکتا ہے وہ ٹرینڈ سے ہٹا ہو۔ پی ٹی آئی کارکن آمنے سامنے ہیں۔ صوبائی وزراء کا کہنا ہے کہ یہ بل روزگار اور کانکنی کو فروغ دے گا، جبکہ مخالفین کا جو ڈھلا ہے وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے وسائل پر قبضہ کرنے کی یہ کوشش ہے۔ مخالفین کا کہنا ہے کہ بل میں غیر مقامی افراد کو 30 سال کی لیز دی جا سکتی ہے۔ حکومتی حلقے اس صوبے کے لیے سرمایہ کاری کا موقع قرار دے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ایک دھڑے کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت مخالفین کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے۔ کارکن وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور صوبائی حکومت پر الزامات عائد کر رہے ہیں کہ یہ قانون اسٹیبلشمنٹ کا منصوبہ ہے اور مقامی کاروباروں کے مفادات کے خلاف ہے۔ اچھا، سوشل میڈیا پر جاری بحث میں مخالفین نے موقف اختیار کیا ہوا ہے کہ یہ قانون مقامی کمپنیوں کو نقصان پہنچا کر صرف غیر ملکی سرمایہ کاروں کو فائدہ پہنچائے گا۔ تاہم حکومت کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ اس قانون کا مقصد صوبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینا اور معیشت کو مستحکم کرنا ہے۔ صوبائی وزراء اور رہنماؤں نے سوشل میڈیا پر تنقید کرنے والوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ قانون کے مسودے کو پڑھیں، جس کے بعد تنقید کریں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اس قانون کو بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو پڑھا نہیں ہے اور بلا وجہ یا وہ لوگ اپنی تنقید کر رہے ہیں، اور جو تنقید نہیں بھی کر رہے انہوں نے بھی بہت سارے لوگوں نے اس کو نہیں پڑھا، لیکن وہ ایک سائٹ پر ایک وزیر اعلیٰ کی طرف اپنے جھکاؤ رکھتے ہیں اور ہمدردی رکھتے ہیں۔
تو اس وجہ سے وہ جو مخالفین ہیں ان کو وہ جواب دے رہے ہیں۔ مصنوعی ذہانت کے سافٹ ویئر کی مدد سے بھی کئی صارفین صوبائی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اچھا، ذرائع کے مطابق دلچسپ بات یہ ہے کہ اس قانون پر ہونے والی زیادہ تر تنقید مفروضوں اور پارٹی داخلی اختلافات پر مبنی ہے، کیونکہ پارٹی کے اندر کافی اختلافات چل رہے ہیں، کافی سارے گروپ بنے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے بھی اس بل کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور بہت کم لوگ اصل میں ایسے ہیں جو اس کا مطالعہ کر چکے ہیں یا اس کو مطالعہ کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد صرف دوسرے جو مخالف گروپ ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنانا ہے۔ تو جو لوگ بھی سوشل میڈیا پر ان چیزوں کی مخالفت کر رہے ہیں یا نہیں بھی کر رہے، یا جو بھی وہ کمنٹس کر رہے ہیں، تو ان کو پہلے یہ چاہیے کہ وہ پہلے اس بل کو اسٹڈی کریں، اس کے بعد اگر وہ لوگ ان کو لگتا ہے کہ یہ بل صحیح نہیں ہے اس کے بعد مخالفت کریں، اور لگتا ہے کہ یہ بل صحیح ہے تو مخالفت نہ کریں، لیکن صرف پارٹی کے اندر جو گروپ بندی ہے اس کی بیس پہ اس بل کو مخالفت یا تنقید کا نشانہ نہ بنائے۔ اچھا، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے بھی اس پر بات کی ہے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ مائنز اینڈ منرل ایکٹ 2025 پر تنقید بے بنیاد اور جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے بغض میں بغیر تصدیق کے غلط بیانی کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ انہوں نے بلکہ ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ مائنز اینڈ منرل کے حوالے سے غلط فہمی پیدا کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں وہ ایسا نہ کریں۔ اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ مائنز اینڈ منرل ایکٹ وہ ترمیم ہے جو ہم نے تجویز کی ہے۔ اچھا، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ نہ ہی وفاق کو اس کا اختیار دیا جا رہا ہے اور نہ ہی کسی ادارے کو اس کا اختیار دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے یہ اپنی صفائی میں پیش کیا، کیونکہ ان پر جو تنقید کی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر یہ بل جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے اپنی صفائی میں یہ بیان جاری کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مجھے انتہائی افسوس ہے کہ شاید میرے بغض میں بغیر تصدیق کے لوگ جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اس بل کو کافی بہتر کہا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہترین اصلاحات کر کے ہم نے صوبے کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا ہے، آمدن بڑھانی ہے اور بہترین پالیسی صوبے کے لیے آگے ہم نے مرتب کرنی ہے۔ انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ ایک مافیا ہے جو چاہتا ہے کہ یہ اصلاحات نہ ہوں اور پہلے جو اصلاحات چل رہے تھے وہ جاری رہیں۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ہمارے آنے کے بعد مائنز اینڈ منرل کے 4 مقامات پر جہاں غیر قانونی مائننگ تھی وہاں شفاف ٹینڈر کر کے 5 ارب کی آمدن حاصل کی ہے۔ یہاں تمام جماعتوں کی حکومت تھی لیکن اس پر کارروائی نہیں کی گئی۔ یہ آمدن 76 سال میں محکمہ معدنیات کی تھی۔ اس کے علاوہ دیگر اصلاحات کرتے ہوئے آمدن مزید بڑھائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قانون کے تحت غیر قانونی مائننگ کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ اچھا، علی امین کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے انتہائی نرم قانون تھا۔ اس قانون کے تحت مشین ضبط کی جائے گی اور اس کی نیلامی کی جائے گی، قیمتی معدنیات کی ویلیو ایڈیشن کی جائیں گی۔ جو بھی 50 کروڑ سے زائد کی صنعت لگائے گا اور ویلیو ایڈیشن کرے گا تو لیز کا دورانیہ بڑھا دیا جائے گا۔ اب عام لیز کا وقت کم کر دیا گیا ہے، جو کام کرے گا اس کی لیز جو ہے وہ بڑھائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ پہلے صرف ڈائریکٹر جنرل فیصلہ کرتا تھا، اب صوبے کے لوگوں کی کمیٹی قائم کی گئی ہے جو کہ اس کا فیصلہ کرے گی تاکہ کرپشن کی روک تھام کی جا سکے۔ ہمیں صوبے کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے۔ عمران خان کا یہ مینڈیٹ جو ہے وہ صوبے کے حقوق کی جنگ لڑیں گے۔ اچھا، علی امین نے صفائی دیتے ہوئے کہا کہ یہ صوبہ ہمارا ہے، خان کا ووٹ ہمیں ملا ہے، کوئی سوچے بھی نہیں کہ ہم صوبے میں کسی کو مداخلت کرنے دیں گے، بغیر پڑھے سازشی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ لوگ جو ہیں اس بل کو اسٹڈی کریں، لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ سازشی لوگوں کو میں پسند نہیں کرتا، تو میری ذات پر بات کریں اور جھوٹا پروپیگنڈا کریں تو ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ اپنے آئندہ انہوں نے سخت اقدامات کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ اچھا، گزشتہ روزہ ہماری ایک
جو کاؤ نیوز کی ایک اینکر ہیں، انہوں نے مائنز اینڈ منرل کے جو جنرل سیکرٹری ہیں انہیں دعوت دی تھی. تو ان جنرل سیکرٹری شاہ صاحب تھے، انہوں نے کہا تھا کہ حکومت نے جب یہ بل بنا رہے تھے تو اس میں ان کو چاہیے تھا کہ ہمیں اعتماد میں لیتے. جو ان کی اپنی کمیٹی ہے وہ بھی اس پر اعتراضات کر رہی ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس میں کافی ایسی شکیں ہیں جس پہ ہمارے اعتراضات ہیں. تو ابھی یہ بل اسمبلی میں پیش نہیں ہوا، اس کی منظوری نہیں ہوئی. اس کے خلاف جو ہیں وہ اقدامات یا بیانات جو ہیں وہ مائنز اینڈ منرل کی جو اپنی ان کی ایک تنظیم ہے، انہوں نے اس کے خلاف جو ہے وہ بیانات دینا شروع کر دیے ہیں. تو اب آگے پتہ چلے گا، کیونکہ سوشل میڈیا پر بھی 2-3 دن سے یہ ٹرینڈنگ کر رہی ہے، اور یہ پی ٹی آئی کے اپنے ہی جو دھڑے بندی ہے انہوں نے اس کو ٹرینڈ میں رکھا ہوا ہے. وزیر اعلیٰ کا ایک گروپ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے خلاف ہوا ہے، اور دوسرا گروپ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے حق میں لگے ہوئے ہیں. کافی صوبائی وزراء ایسے ہیں جو کہ اس بل کی حمایت میں ہیں، لیکن کافی ایم پی ایز اور ان کے نیچے جو کارکن ہیں وہ مطلب میں آپ کو اگر کھل کے بتاؤں تو عاطف خان کا گروپ یا دیگر ایسے گروپ کے جو لوگ ہیں وہ اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو ضیاء اللہ افریدی ایک منسٹر تھے تحریک انصاف کے 2013 کے بعد، تو مائنز اینڈ منرلز کے ہی منسٹر رہے تھے. ان پہ کرپشن کے الزامات بھی لگائے گئے تھے، پھر وہ رہا بھی ہو گئے تھے. ہم نے ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ بھی کیا تھا. جو لوگ ہمیں مسلسل ریگولر دیکھ رہے ہیں تو ان کو ان چیزوں کے بارے میں یا میں نے جو پوڈ کاسٹ کیا تھا اس میں کافی زیادہ ڈیٹیلز بھی تھی. اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے ان پر یہ الزامات لگائے گئے تھے، اور انہوں نے اپنے الزامات کی صفائی کس طریقے سے کی تھی. عدالت سے وہ بری ہو گئے تھے. وہ علیحدہ بات ہے کہ پاکستان کی عدالتوں میں آج تک کسی کو سزا نہیں ہوئی. خان صاحب کو سزا ہوئی ہے 14 سال کی. دیکھتے ہیں کہ وہ کب نکلتے ہیں. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ کاؤ نیوز. ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ. دیکھتے رہیے کاؤ نیوز دیٹ میٹرز.